हमें सेनेटर बहरामद तंगी साहब ने ज्वाइन किया, उनका जरा नुक्ता लें। तंगी साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, आपको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और आपसे वजाहत तलब की गई है जो आप कल खामोश रहे सेनेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक शोकाज नोटिस का ताल्लुक है मुझे खामोश रहने पे, तो आप मेरा शोकाज नोटिस थोड़ा सा रीड कर ले तो शोकाज नोटिस में दो बातें लिखी हैं कि आपने रिजोल्यूशन के हक में तकरीर की है और आपने सेनेटर दिलावर खान की रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंडेम भी करता हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों बातें रिकॉर्ड पे हैं। मैंने जो स्पीच किया है वो अलिफ से लेके ये तक सुने, उसमें अगर मेरी जो स्पीच है वो रिजोल्यूशन के बाद है या उससे पहले है, नंबर वन। नंबर दो ये है कि उसमें मेरी स्पीच में रिजोल्यूशन की सपोर्ट की कोई लफ्ज़ है। मेरी स्पीच में इलेक्शन की मुलतवी होने की कोई बात है। मेरी तकरीर में ये बात है कि मैं सेनेटर दिलावर खान की इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं जो उसने पेश किया है। तो मेरी स्पीच ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है और मेरी शोकाज नोटिस में स्पीच में ये लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो स्पीच की है वो सिक्योरिटी कंसर्न पे मैंने स्पीच की थी और वो मैंने रिजोल्यूशन से पहले की है, नंबर वन। नंबर दो, जो मेरे शोकाज नोटिस में दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने उस करारदाद को सपोर्ट किया है जो सरासर गलत है। मैंने उसको नो कहा है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यस और नो पार्लियामान में होता है, तो एक तरफ से जब नो आ गया फिर मैं और गुरदीप सिंह हम दो पीछे बैठे थे, अपनान आगे बैठा था। अपनान ने नो कहा, हमने पीछे से नो कहा और अपनान ने फ्लोर लिया था, उसने स्पीच की। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो फिर चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग के लिए कहा, उनको यस और हमने नो कहा। तो मेरे शोकाज नोटिस में मेरी स्पीच में रिजोल्यूशन की सपोर्ट की बात है और रिजोल्यूशन को सपोर्ट करने की बात है, जो कि दोनों गलत है। इसलिए कि मैंने जब मैं पार्लियामेंट हाउस से निकला तो तमाम चैनलों को मैंने अपना मौके दिया था कि न मैं खामोश रहा हूं न मैंने उसके हक में तकरीर की है, इसलिए कि मेरी तकरीर रिकॉर्ड पे है कि वो आपकी तकरीर में सिक्योरिटी इश्यूज की बात थी तंगी साहब। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, बहुत कशीदा है। इंतखाबात अगर थोड़े से आगे भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तकरीर में ये है कि तमाम सियासी जमात, तमाम जनरल मासेस, मीडिया, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठे हालात को साजगार बनाए, इसलिए कि हम लाशें उठाएंगे। हमने बीबी शहीद को जाया किया है, लेकिन एक तरफ हम सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देते हैं, दूसरी तरफ हम अमन चाहते, तो अमन तब मुमकिन है जब हम तमाम पिलर्स को एक पेज पे ला के ऐसा साजगार माहौल बना दे ताकि कल का इलेक्शन सही हो और किसी को उंगली उठाने की बात न हो और तमाम लीडरशिप को बराबरी की बुनियाद पे मौका मिले। मेरा ये स्पीच है जो रिकॉर्ड पे है, आप निकाल दे। किसी भी जगह पे इलेक्शन की मुलतवी होने की बात हो या दिलावर खान की रिजोल्यूशन की सपोर्ट की बात हो तो फिर तो बात सही है। लेकिन मैंने स्पीच जो की है वो मैंने सिक्योरिटी पे बात की और मैंने ये तजवीज़ दी थी मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क के तमाम सियासी जमातों को, अब मीडिया को भी मैंने मेंशन किया था कि तमाम पिलर्स एक साथ बैठ के एक पिच पे आ जाएं ताकि आने वाले इलेक्शन पुरअमन हो। ठीक है, लास्ट सवाल सर, 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए? बिल्कुल, 8 फरवरी पे इलेक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क में इलेक्टेड बॉडी सामने आ जाए और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करे। लेकिन मैंने ये जो तजवीज़ दी थी ये अमन के लिए, इसलिए कि हम बार बार कह रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब पे हमला हुआ, एमल वली साहब को धमकी मिली, तो मैंने ये लिंक सर मीडिया पे तो आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जहां पे आपने आवाज़ उठानी थी वहां पे आप खामोश रहे और गालिबन खामोशी को भी रजामंदी में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामद तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहुत ज़ोर से चर्चा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साजगार हालात नहीं है कि इंतखाबात हो सकें।
دیکھیں یہ سارا معاملہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے یہ 90 دن کے اندر انتخاب کی بات ہوئی ہے. وہی فورسز ہیں، وہی لوگ ہیں، انہی کے پاس طاقت ہے، اور سارے ذرائع جو ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، فائنانسز پرووائڈ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. ہر چیز ایک مقتدرہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اگر چاہے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. نہ باپ ریزولوشن لا سکتا ہے ہاؤس کے اندر، اور نہ ہی اس طرح کے سوالات اٹھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات. کوئی چیز ہی نہیں آ سکتی، سیدھا سیدھا الیکشن ہوگا. لیکن اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون چاہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں چلیں اور آہستہ آہستہ فیلر دیے جائے، اور فیلر کے بعد بحث ایک دفعہ شروع ہو جائے. اب آپ کے چیف جسٹس جو گارنٹر ہے اس بات کے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو یعنی دستخط بھی کروا دیے اور آرڈر بھی پاس کر دیا. ایک طرف انہوں نے ایک نوجوان وکیل کو اس بات پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے کہ اس نے عدالت سے جا کے کوشش کی ہائی کورٹ سے کہ جناب یہ آروز جو ہے یہ ان کو نہ بنایا جائے، اور اسے انہوں نے الیکشن میں کو ملتوی کرانے کی سازش قرار دیا، اور اسے سپریم کورٹ کے حکم کی تنقیص اور اس کی یعنی سمجھے کہ ڈیوییشن قرار دیا، اور اس سے جناب انہوں نے اسے نوٹس جاری کر دیا. اب میں ان سے سوال کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ وکیل کو تو نوٹس جاری کر سکتے ہیں، جس جج صاحب نے انصاف کیا، فیصلہ دیا، اسے تو آپ نہیں بلا سکتے. اسی طرح سینیٹر جو ہیں ان کو تو آپ نے نہیں بلا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹر جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، ان کی جو کارروائی ہے وہ ایگزیمپٹ ہے، اس کو آپ عدالت میں نہیں دیکھ سکتے. تو اسی کا آپ بہانہ دیں گے چونکہ آپ تو آئین کے بڑے پابند ہیں. اور یہ آئین جو ہے وہ ایک وکیل کے لیے، اور وہ بھی جس کے پاس اختیار نہیں ہے خود کرنے کا. کنٹیمپٹ تو اس کے ذمہ ہو جس کے پاس اختیار ہے کچھ کرنے کا اور وہ کچھ کرتا ہے. ایک شخص جا کے دروازہ اس کا کھولنے کی کوشش کرتا ہے، دستک دینے کی کوشش کرتا ہے انصاف کی عدالت پہ، اور کہتا ہے کہ جناب مجھے ان سے انصاف نہیں ملے گا، میرے یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر اور فری نہیں ہو سکیں گے. فیئر اور فری الیکشن کروانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا 8 فروری کی ڈیٹ کو قائم رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ ایک ہی پارٹی کو، اگر میں آج بھی یہ کہہ تیار نہیں ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کا سربراہ اور پی ٹی آئی کے کارکن کتنے عرصے سے اسی الیکشن کی خاطر کتنی بڑی سزا لے رہے ہیں، اور صرف ایک ہی نقطے پہ کہ جی الیکشن کروایا جائے فیئر اور فری. اور آج ہم انہیں یہ کہے کہ جناب آپ مارے کھا رہے ہیں لیکن آپ تو جی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جی محمود مولوی صاحب، کون چاہتا ہے کنفیوژن برقرار رہے، انتخابات ڈیلے ہوں اور پاکستان میں اسی طرح غیر یقینی صورتحال رہے؟ اس غیر یقینی کی صورتحال میں معیشت کا پہیہ تو مزید دگردوں ہوتا جائے گا. دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، سارے پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، مگر جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اگر الیکشن، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، الیکشن ہونے ہیں تو 8 فروری کو ہی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیلے کریں گے تو یہ جو ٹیمپرری ڈیلے ہوگا اس وقت انسٹیبل ہو جائے گی. اس وقت کافی سٹیبل ہے چیزیں. اگر ڈیلے کریں گے یا تو اس کو دیکھیں پھر ڈیلے کریں 2-3 سال کے لیے ہوگا. یہ میں آپ کو ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ یا تو یہ الیکشن 8 فروری کو ہوئیں گے، ورنہ یہ ڈیلے جائے گا 2 سال کے لیے منیمم، تاکہ گورنمنٹ جو ہے سٹیبل ہو جائے اور ملک سٹیبل ہو، اس کے بعد پھر الیکشن ہو. سر آپ کی پارٹی کتنی سیٹیں جیتنے کی توقع کر رہی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی بھی میرا خیال سے پنجاب کے لیے بات ہو رہی ہے. کراچی میں جو ہے میں آپ کو کہوں، میں کوئی 41 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہا ہوں، اور میں پر امید ہوں کہ میں 8-10 ایم پی اے نکالوں گا کراچی سے جو کہ جیتیں گے، اور کچھ ایم این ایز بھی جیتیں گے. الیکشن کے ریزلٹس آنے کے اوپر ہی میں جو ہے آپ لوگ سب دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹس ہیں. اس وقت میں ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہم اتنے نکلیں. میں ریالسٹک
اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں۔ عارف چودھری صاحب، اگر الیکشن اب ملتوی ہو گئے جس طرح کے محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر کبھی نہیں ہوں گے، پھر 2-3 سال لگ جائیں گے، اگر خدا نخواستہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے پاس حل کیا ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے بٹوین دی لائنز ایک بات کہہ دی کہ جی پھر 2 سال کے لیے 2-3 سال کے لیے ملتوی ہوں گے، اور جب ساری چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی تو یعنی پھر الیکشن۔ آپ حیران کن بات ہے کہ ایسے ساری صورتحال میں بغیر الیکشن کے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے سٹیبل کیسے ہو جائے گا؟ سٹیبل تو تب ہونے ہیں اگر آپ الیکشن کروا دیں، فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں الیکشن کروا دیں، گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے، پولیٹیکل گورنمنٹ، اور اس کے بعد وہ کام کرے، دن رات محنت کرے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو بھی وہ ساتھ ملا کے چلے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر دست شفقت رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے۔ لوگوں کو مارنا پاکستان کی سلامتی کا تقاضا نہیں ہے، لوگوں کو سزائیں دینا پاکستان کی سلامتی کا تقاضا نہیں ہے۔ جہاں دنیا میں لوگوں کو محبت پیدا کی جاتی ہے وطن کے ساتھ، سب سے پہلے انہیں رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے، اور ان کا یہ رائٹ یقینی بنایا جاتا ہے کہ حکومت آپ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، اور ان کی ناراضی جو ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ رنگ لاتے ہیں، اور یعنی جو حکمران ہوتے ہیں وہ ان کے احتجاج کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، ان کی اشکشوئی کی جاتی ہے۔ ریاستیں کبھی بھی ایسی نہیں چل سکتی کہ آپ لوگوں کو بار بار کے ان کا یعنی بری حالت کر دیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو تہس نہس کر دیں اور کہیں کہ جناب دیکھیں ہم آپ کو محب وطن بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس طرح کبھی کوئی محب وطن بنا نہیں ہے۔ ریاستیں اب تک یعنی اس دن تک جو بھی ٹوٹی ہیں وہ اس جبر کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، تشدد کی وجہ سے ٹوٹی ہیں، اور غیر جمہوری حکومتوں کی وجہ سے ٹوٹی ہیں۔ جہاں جمہوریت جو ہے یہ انقلاب کے راستے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت انقلاب کی راہ پہ گامزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھوک، افلاس اور مہنگائی ہے، جس قدر لاسلیسنس ہے، لوگوں کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انقلاب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور انہیں انقلاب سے روکنے کے لیے اور ایک سیدھے جمہوری راستے پر ڈالنے کے لیے الیکشن جو ہے فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایک بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی امیدیں، توقعات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے عوام کی امیدیں ہوتی ہیں پورے نظام کے۔ اور عارف چودھری صاحب، جس مثالی ریاست کی آپ نے بات کی، جمہوری ریاست کی، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی وہ مثالی اور جمہوری ریاست بنائے۔